अस्सलामुअलैकुम। पाकिस्तान में इस वक्त शाम के 7, भारत में 7:30 और यहाँ हमारी स्टूडियोज की घड़ियों में सुबह के 10 बज रहे हैं। वॉइस ऑफ अमेरिका वाशिंगटन की उर्दू सर्विस से हमारी बाकायदा नशरियात का आगाज होता है। पहले घंटे के लिए मैं हूँ आपका मेजबान खालिद हमीद। जैसा कि आप देख रहे हैं, फेसबुक लाइव पर हम आपके सामने हैं और वेबसाइट और रेडियो पर हमारा ये 1 घंटे का न्यूज शो जारी रहेगा। तो आगाज करते हैं पहले आज की अहम खबरों की सुर्खियों से। पाकिस्तान जनूबी पंजाब से अगवा किए गए 7 पुलिस एहलकार बाजियाब। इस्लामाबाद से मैं हूँ मोहम्मद इश्तियाक। तौहीन मजहब के इल्जाम में मसीही लड़के पर हुजूम का तशद्दुद, पुलिस ने गिरफ्तार करके मुकदमा दर्ज कर लिया। इस्लामाबाद से मैं हूँ नासिर महमूद। मुल्तान हाई कोर्ट बार के सदर के वारंट गिरफ्तारी जारी होने पर लाहौर में वकला ने चीफ जस्टिस ब्लॉक का गेट तोड़ दिया। पुलिस ने एहतजाजी वकला पर वाटर कैनन और आंसू गैस इस्तेमाल की। लाहौर से मैं हूँ कुंवर रहमान खान। कराची की सियासत में हलचल, MQM पाकिस्तान और PSP में कुर्बतें बढ़ गईं। MQM पाकिस्तान की कसीरुल जमाती कॉन्फ्रेंस में शिरकत की दावत PSP और MQM हकीकी ने भी कबूल कर ली। कराची से मैं हूँ सऊद जफर। तफसीलात कुछ देर बाद। और दूसरी अहम खबरों में, अमेरिका के सदर डोनाल्ड ट्रंप पीर को अफगानिस्तान में जारी जंग से मुताल्लिक अमेरिका की नई पॉलिसी का ऐलान करने वाले हैं। अमेरिकी बहरिया के एक जंगी जहाज के सिंगापुर के नजदीक एक मालबरदार बहरी जहाज से टकराने के नतीजे में बहरिया के 10 एहलकार लापता और 5 जख्मी हो गए हैं। स्पेन में अहदेदारों ने तस्दीक की है कि पिछले हफ्ते बार्सिलोना में राहगीरों पर अपनी वैन चढ़ा देने का जिम्मेदार 22 साला मोरक्को नजाद अकबू याकूब ही है। और फ्रांस के बंदरगाही शहर मार्से में एक वैन एक बस शेल्टर में घुस गई, जिससे एक औरत हलाक हो गई। हांगकांग में हजारहा अफराद ने इतवार के रोज उन 3 जमहूरियत नवाज कारकुनों की सजा के खिलाफ एहतजाज किया है जो सन 2014 की अम्ब्रेला मूवमेंट में सरकर्दा थे। शोहराए आफाक अमरीकी मज़ाहिया अदाकार जेरी लुइस अपने घर लास वेगास में 91 बरस की उम्र में इंतकाल कर गए हैं। खबरें अब तफसील के साथ। पाकिस्तानी फौज के शोबे ताल्लुकात आम्मा के सरबराह ने पीर के रोज मुल्क में दहशतगर्दी के खिलाफ कार्रवाइयों में कामयाबी की तफसीलात बताई हैं। ख्याल है कि ये तफसीलात एक ऐसे वक्त में एक प्रेस ब्रीफिंग के दौरान ISPR के सरबराह ने बताई हैं, जबकि अब से चंद घंटे बाद अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप अफगानिस्तान के बारे में अपनी हिकमत अमली का ऐलान करने वाले हैं, जिसमें जाहिर है कि पाकिस्तान के किरदार के हवाले से भी सूरत हाल वाज़े की जाएगी। इसकी तफसीलात जानने के लिए हम चलते हैं इस्लामाबाद, जहां हमारे नुमाइंदे हैं मोहम्मद इश्तियाक। जी अस्सलाम वालेकुम इश्तियाक। जी इश्तियाक, आप हमें सुन रहे हैं? शायद इस वक्त लाइन मुनक़ता हो गई है हमारे नुमाइंदे इश्तियाक से। हम दोबारा कोशिश कर रहे हैं और इस दौरान मैं आपको खबर सुनाता हूं जो अभी कुछ देर पहले मैंने उसकी हेडलाइन आपको सुनवाई थी। अमेरिका के सदर डोनाल्ड ट्रंप पीर को अफगानिस्तान में जारी जंग से मुताल्लिक अमेरिका की नई पॉलिसी का ऐलान करने वाले हैं। व्हाइट हाउस की जानिब से जारी एक बयान के मुताबिक सदर ट्रंप दारुल हुकूमत वाशिंगटन DC के नज़दीक वाक़ अमरीकी फौजी छावनी फोर्ट मायर में पीर की शब 9 बजे एक खिताब में अफगानिस्तान और जनूबी एशिया से मुताल्लिक अपनी हिकमत अमली का ऐलान करेंगे। इस हवाले से जैसा कि हमने खबर भी दी थी कि एक प्रेस ब्रीफिंग हुई है ISPR की, और उसकी तफसीलात जानने के लिए हम चलते हैं इश्तियाक के पास जो हमारे नुमाइंदे हैं इस्लामाबाद में। जी अस्सलाम वालेकुम इश्तियाक। जी वालेकुम अस्सलाम। ये फरमाइएगा कि ISPR के सरबराह ने क्या ब्रीफिंग दी है? जी आज की जो ब्रीफिंग थी वो हकीकत में या उनका जो उसका महवर था वो तो खैबर एजेंसी की दूर अफ्तादा वादी राजगाल में जारी जो ऑपरेशन खैबर 4 था उसके बारे में थी। उनका कहना था कि 15 जुलाई को शुरू किया गया ये फौजी ऑपरेशन आज मुकम्मल कर लिया गया है और इस वादी का तकरीबन 250 मुरब्बा किलोमीटर का इलाका जो है वो साफ करा लिया गया है। अब इसमें मजीद सर्वेलेंस और इलाके की छानबीन की जा रही है। लेकिन इस न्यूज़ कॉन्फ्रेंस के दौरान जब उनसे ये पूछा गया कि अमेरिका के सदर डोनाल्ड ट्रंप की इंतज़ामिया अफगानिस्तान और खित्ते से मुतालिक अपनी नई पॉलिसी का ऐलान करने जा रही है, तो उनका कहना था कि जब तक ये पॉलिसी सामने नहीं आती तब तक तो इस पर
کوئی تبصرہ نہیں کیا جا سکتا. البتہ انہوں نے یہ ضرور کہا کہ حال ہی میں امریکہ کے جو وفود پاکستان آئے ہیں ان کو دہشت گردی کے خلاف جو پاکستان نے اب تک کی کارروائیاں کی ہیں اس سے متعلق ان کو آگاہ کیا گیا ہے. فوج کے ترجمان میجر جنرل آصف غفور کا کہنا تھا کہ پاکستان نے تمام دہشت گردوں بشمول حقانی نیٹ ورک کے خلاف بلا تفریق کارروائی کی اور اس بارے میں جو امریکی وفود آئے تھے پاکستان ان سے شواہد کا بھی تبادلہ کیا گیا اور انہیں کچھ شواہد بھی بتائے گئے. ان کا یہ بھی دعویٰ تھا کہ اب پاکستان میں جو دہشت گرد تنظیمیں ہیں ان کا کوئی منظم نیٹ ورک نہیں ہے اور اس تمام ڈھانچے کو تباہ کر دیا گیا ہے. تو یہ دو عام باتیں تھیں جو انہوں نے کی، لیکن ان کا جو زیادہ تر محور تھا وہ یہ تھا کہ جو خیبر 4 آپریشن ہے وہ مکمل کر لیا گیا ہے اور اس آپریشن کے دوران ان کا کہنا تھا کہ تمام جو دستیاب وسائل تھے فوج کے پاس وہ استعمال کیے گئے اور ان کے بقول اس پوری کارروائی میں صرف 2 فوجی ہلاک ہوئے اور 6 زخمی ہوئے، جبکہ انہوں نے دعویٰ کیا کہ خیبر 4 آپریشن کے دوران 52 دہشت گرد جو ہیں وہ مارے گئے ہیں. اچھا یہ بتائیے گا کہ دوران پریس کانفرنس کیا کسی صحافی نے یہ سوال کیا کہ صدر ٹرمپ جو افغانستان کے بارے میں پالیسی جاری کرنے والے ہیں اس حوالے سے؟ جی اس بارے میں 2 سوال کیے گئے تھے اور دونوں کا جواب انہوں نے یہی کہا کہ پالیسی آنے کے بعد ایک باضابطہ رد عمل کا اظہار کیا جائے گا اور وہ شاید دفتر خارجہ کرے گا، لیکن ان کا یہ ضرور کہنا تھا کہ اب تک کی جو قیاس آرائیاں ہو رہی ہیں کہ اس طرح کی جو پالیسی ہے اس میں پاکستان کے خلاف کوئی سخت اقدامات تجویز کیے جا سکتے ہیں. تو ان کا کہنا تھا کہ جو بھی اقدامات ہوں گے وہ ان کے بارے میں ان کا جائزہ لیا جائے گا، لیکن پاکستان اپنے طور پر دہشت گردوں کے خلاف کارروائی جاری رکھے گا. انہوں نے یہ بھی بتایا کہ پاکستان نے امریکی اشتیاق سے ہمارا رابطہ منقطع ہو گیا ہے، تو ابھی چند لمحے پہلے وہ ہمیں بتا رہے تھے کہ پاکستانی فوج کے شعبہ تعلقات کے عامہ کے سربراہ نے پیر کے روز جو پریس کانفرنس کی اس میں ان کا زیادہ محور خیبر 4 آپریشن کے بارے میں تھا اور اس کے بارے میں انہوں نے بتایا کہ وہ مکمل کر لیا گیا ہے. اور امریکہ کے صدر ڈونلڈ ٹرمپ جو افغانستان کے بارے میں پالیسی کا اعلان کرنے والے ہیں اور اس میں ظاہر ہے پاکستان کا ذکر بھی کیا جائے گا، اس حوالے سے انہوں نے کہا کہ فوج کے ISPR کے سربراہ نے یہ کہا ہے کہ جب تک وہ پالیسی آ نہیں جاتی ہم اس پر کوئی تبصرہ نہیں کر سکتے. محمد اشتیاق سے ہمارا رابطہ دوبارہ ہوا ہے. جی آپ اپنی بات مکمل کیجئے گا اشتیاق. ہیلو. جی ہاں اپنی بات مکمل آپ کر لیجئے. جی آپ نے پوچھا تھا کہ کیا اس بارے میں کچھ سوال کیا گیا، تو فوج کے ترجمان کا یہ کہنا تھا کہ امریکی جو وفود ہیں انہیں بتایا گیا ہے کہ پاکستان نے کس طرح دہشت گردوں کے خلاف کارروائی کی ہے اور وہ یہ امید کرتے ہیں کہ جو جس طرح کی پاکستان کی قربانیاں ہیں ان کو سراہا جائے گا، اور اس بارے میں ہی جو فوج کے سربراہ ہیں انہوں نے بھی امریکی وفود سے بات کی تھی. بہت شکریہ محمد اشتیاق. تو یہ ہمارے نمائندے تھے اسلام آباد سے جو ISPR کے سربراہ کی پریس بریفنگ کے بارے میں ہمیں بتا رہے تھے. پاکستانی پولیس نے ایک نوجوان کو مبینہ طور سے توہین مذہب کے الزام میں پکڑ کر قید کر دیا ہے. ایک پولیس افسر نے پیر کے روز وائس آف امریکہ کو بتایا کہ 16 سالہ آصف مسیح کو اتوار کے روز توہین مذہب کے الزام میں پکڑا گیا. اسلام آباد سے رپورٹ دی ہے ناصر محمود نے. پنجاب کے ضلع گجرانوالہ میں پولیس نے ایک 16 سالہ مسیحی لڑکے کو توہین مذہب کے الزام میں گرفتار کیا ہے، لیکن اس واقعے سے متعلق متضاد خبریں بھی سامنے آ رہی ہیں. تحصیل وزیر آباد میں اتوار کو اس مسیحی لڑکے کو اس وقت پولیس نے موقع پر پہنچ کر تحویل میں لیا جب مشتعل افراد اسے مبینہ طور پر قرآن نذر آتش کرنے کی وجہ سے زد و کوب کر رہے تھے. نام ظاہر نہ کرنے کی شرط پر مقامی پولیس کے ایک اہلکار نے پیر کو وائس آف امریکہ سے گفتگو میں بتایا کہ ملزم کو مجسٹریٹ کے سامنے پیش کر کے اب جیل بھیج دیا گیا ہے. ان کے بقول ملزم نے اعتراف جرم بھی کیا ہے. توہین مذہب کے اس مقدمے میں مدعی علاقے کی ایک مسجد کے پیش امام قاری رانا ارشد ہیں، جن کے مطابق انہیں نواز نامی شخص نے بتایا تھا کہ اس نے مسیحی لڑکے کو مبینہ طور پر قرآن جلاتے ہوئے دیکھا. پولیس عہدیدار نے بھی اس بات کی تصدیق کرتے ہوئے کہا کہ نواز علاقے کا پھل فروش ہے اور واقعے کا عینی شاہد ہونے کا دعوے دار ہے، جس کے شور مچانے پر لوگ وہاں جمع ہوئے اور انہوں نے ملزم پر تشدد شروع کیا.
تاہم پولیس نے بروقت موقع پر پہنچ کر ملزم کو تحویل میں لے لیا۔ لڑکے کو علی پور چٹھا کے پولیس اسٹیشن منتقل کر دیا گیا۔ ادھر ملزم کے والد اسٹیفن مسیح کی طرف سے یہ بیان سامنے آیا ہے کہ نواز نے مبینہ طور پر ذاتی اناد کی وجہ سے ان کے بیٹے پر یہ الزام عائد کیا۔ اسٹیفن کا کہنا تھا کہ ان کا بیٹا کچرے سے ردی کاغذ اور خالی بوتلیں جمع کرنے کا کام کرتا تھا اور نواز بھی اسی کام سے وابستہ تھا، اور یہ الزام ان کے بقول پیشہ ورانہ رقابت کا شاخسانہ ہے۔ پاکستان میں توہین مذہب ایک حساس معاملہ ہے اور قانون کے مطابق اس کی سزا موت ہے۔ ماضی میں ایسے کئی واقعات سامنے آ چکے ہیں کہ جن میں لوگ ذاتی اناد کی وجہ سے کسی پر توہین مذہب کا الزام عائد کر کے اس کی زندگی کو خطرے میں ڈال دیتے ہیں۔ انسانی حقوق کمیشن آف پاکستان کے رکن ندیم اینتھونی نے وائس آف امریکہ سے گفتگو میں کہا کہ توہین مذہب کے الزامات میں استغاثہ پر بھاری ذمہ داری عائد ہوتی ہے کہ وہ درست انداز میں اس کی چھان بین اور پیروی کرے، اور ان کے بقول کئی واقعات ایسے موجود ہیں کہ جن میں برسوں کی قانونی جنگ اور قید کاٹنے کے بعد لوگوں کو ان الزامات سے بری بھی کیا گیا۔ ان کا کہنا تھا کہ پاکستان میں توہین مذہب کے الزامات کا جائزہ لیا جائے تو ملزمان کی اکثریت مسلمانوں کی ہے، لیکن کسی مسیحی پر یہ الزام انتہائی خطرناک اور خوفناک مضمرات کا حامل ہوتا ہے۔ سب سے زیادہ جو ذمہ داری بڑھتی ہم سب کی ہے، بحیثیت ایک شہری یا جو ہماری سیاسی جماعتیں ہیں انہیں بھی یہ تھوڑا اپنے ایجنڈے میں رکھنا چاہیے کہ اگر اس طرح کی کوئی صورتحال پیدا ہوتی تو دیکھ لیں کہ یہ جو یہاں پہ کرسچن ہیں یا غیر مسلم ہیں، یہ اسی وقت سے رہ رہے ہیں جہاں پاکستان میں مارج وجود میں آیا، یہ کہیں سے باہر سے نہیں آئے ہیں، ان کو پتہ ہے کہ کس طرح احترام کرنا ہے۔ تو اس لیے یہ ذرا تھوڑا سا سب کی جو ہمارے اسلامی سیاسی جماعتیں بھی ہیں ان کا بھی فرض ہے کہ وہ اپنی نجی محفل میں اس طرح کی ضرور ترغیب دیں، تعلیم دیں کہ جناب یہ جو ہمارے بھائی ہیں، اب مکالمے سے بھی بات ہو سکتی، بیٹھ کے بھی بات ہو سکتی ہے، اگر کوئی اس طرح کی ایلیگیشن آئی تو اس کو پہلے پراپر تفتیش تو کر لیا جائے۔ ماضی میں مسیحیوں پر توہین مذہب کے الزامات کے ایسے واقعات بھی سامنے آ چکے ہیں جن میں لاہور اور گوجرا کے علاقوں میں مشتعل افراد کی طرف سے مسیحیوں کی پوری بستیوں کو نظر آتش کیا جا چکا ہے۔ ناصر محمود، وائس آف امریکہ، اسلام آباد۔ امریکہ کے صدر ڈونلڈ ٹرمپ آج پیر کی رات افغانستان کے لیے امریکی حکمت عملی کے بارے میں خطاب کر رہے ہیں۔ وزیر دفاع جم میٹس کہتے ہیں کہ ٹرمپ انتظامیہ نے نئی پالیسی وضع کرنے کے لیے جو طریقہ اختیار کیا ہے اس سے وہ مطمئن ہیں۔ وائس آف امریکہ کے مارکس ہارٹن کی رپورٹ کے ساتھ بہجت جیلانی۔ امریکہ کے وزیر دفاع جم میٹس نے اتوار کے روز رپورٹروں کو افغانستان میں امریکی پالیسی میں کسی تبدیلی کے بارے میں کوئی تفصیل نہیں بتائی۔ ان کا کہنا تھا کہ صدر ٹرمپ اس کے بارے میں وضاحت کریں گے۔ امریکی وزیر دفاع جم میٹس کہہ رہے ہیں کہ جیسا کہ صدر نے کہا وہ اس سلسلے میں فیصلہ کر چکے ہیں۔ وہ یہ چاہتے ہیں کہ خود امریکی عوام کو اس بارے میں آگاہ کریں، اس لیے اس وقت تک مجھے کچھ نہیں کہنا۔ صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے جمعے کے روز فوجی اور قومی سلامتی کے مشیروں سے ملاقات کی تاکہ افغانستان میں 16 سال سے جاری جنگ سے نمٹنے کے بارے میں طے کیا جا سکے۔ صدر نے اگلے روز ٹویٹر پر اپنے پیغام میں لکھا کہ انہوں نے فیصلہ کر لیا ہے، لیکن اس کی کوئی وضاحت نہیں کی۔ افغانستان میں 16 سالہ جنگ امریکی تاریخ کی طویل ترین لڑائی ہے۔ اس سلسلے میں جو متبادلات اور انتخاب زیر غور ہیں ان میں وہاں مزید فوجی بھیجنا یا پھر سارے فوجیوں کو واپس بلانا اور ملک میں سلامتی کی صورتحال کا بندوبست کرنے کے لیے پرائیویٹ کانٹریکٹرز پر انحصار کرنا جیسی تجویزیں بھی شامل ہیں۔ میٹس نے کہا کہ وہ فیصلہ سازی کے طریقہ کار سے مطمئن ہیں۔ جم میٹس کہتے ہیں کہ میں مطمئن ہوں کہ اس اہم عمل میں صورتحال کا بغور جائزہ لیا گیا اور جامع انداز میں فیصلہ سازی ہوئی۔ امریکہ کے فوجی لیڈروں نے افغانستان کی موجودہ صورتحال کو ایک تعطل قرار دیا ہے، جہاں حالات جوں کے توں ہیں اور جہاں طالبان افغانستان اور پاکستان کے سرحدی علاقوں میں پیش قدمی کر رہے ہیں۔ بہجت جیلانی، اردو VOA، واشنگٹن۔ امریکی بحریہ کے ایک جنگی جہاز کے سنگاپور کے نزدیک ایک مال بردار بحری جہاز سے ٹکرانے کے نتیجے میں بحریہ کے 10 اہلکار لاپتہ اور 5 زخمی ہو گئے ہیں۔ امریکی بحریہ کی جانب سے جاری کیے جانے والے ایک بیان کے مطابق 7ویں بحری بیڑے میں شامل جنگی جہاز USS جان ایس مکین پیر کو اعلی صبح لائبیریا کے ایک آئل ٹینکر ایلنک MC سے ٹکرا گیا۔ گائیڈڈ میزائلوں سے لیس امریکی جہاز معمول کی گشت پر سنگاپور کی بندرگاہ جا رہا تھا۔
بیان کے مطابق ٹکر سے جنگی جہاز کو نقصان پہنچا، لیکن وہ اپنے تئیں سنگاپور کی بندرگاہ تک پہنچ گیا۔ اسپین میں عہدیداروں نے تصدیق کی ہے کہ پچھلے ہفتے بارسلونا میں راہگیروں پر اپنی وین چڑھا دینے کا ذمہ دار 22 سالہ موراکو نژاد ابو یعقوبی ہے، اور وہ اس 12 رکنی گروپ کا آخری رکن ہے جسے پولیس تلاش کر رہی ہے، اور اس تلاش کا دائرہ پورے یورپ تک پھیلا دیا گیا ہے۔ فرانس کے بندرگاہی شہر مارسے میں ایک وین ایک بس شیلٹر میں گھس گئی، جس سے ایک عورت ہلاک ہو گئی۔ پولیس یہ معلوم کرنے کی کوشش کر رہی ہے کہ کیا ڈرائیور نے جان بوجھ کر یہ کارروائی کی۔ ڈرائیور کو گرفتار کر لیا گیا ہے اور بتایا گیا ہے کہ وہ نفسیاتی مریض ہے۔ ہانگ کانگ میں ہزارہ افراد نے اتوار کے روز ان 3 جمہوریت نواز کارکنوں کی سزا کے خلاف احتجاجی مارچ کیا جو سن 2014 کی امبریلا موومنٹ میں سرکردہ تھے۔ یہ تھی وہ خبریں اور رپورٹیں جو ہم نے فیس بک لائیو پر آپ کے لیے پیش کی، اور ویب سائٹ اور ریڈیو پر ابھی ہمارا یہ شو جاری ہے، تو فیس بک لائیو سے اجازت چاہتے ہیں۔ اللہ حافظ۔